अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। हमने सबक नंबर 10 का आगाज़ किया था। है मेहनत करने वाले, हमने इसकी पढ़ाई की थी और मुश्किल अल्फाज जो है वो किए थे। आज हम मश्क करेंगे, ठीक है। मश्क में सबसे पहले देखें नए अल्फाज जो हमने कर लिए थे कल, ठीक है। आज हम मश्क के बाकी हिस्से जो हैं वो करेंगे। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के खाने को पेंसिल से भरें। किसान हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं, लकड़ी की, पानी की, ग़िज़ा की, ईंधन की। तो किसकी? ग़िज़ा की। तो इस खाने को आपने भरना है। नंबर 2 पे है, लकड़ी का काम करने वाला कहलाता है पायलट, हाकरोब, दर्जी या बढ़ई। बढ़ई। पायलट चलाते हैं हवाई जहाज़, बस, ट्रक या रेलगाड़ी। क्या चलाते हैं? हवाई जहाज़। अब इसको कर लेंगे। इस तरह ये आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, किसान हमारे लिए क्या कुछ उगाते हैं। अच्छा जी, क्या क्या उगाते हैं? इसका जवाब हम लिखते हैं, किसान हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हमने लिख लिया है कि किसान हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे आपने सक्ता लगाना है और आखिर में आपने हतमा लगाना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, हाकरोब का क्या काम होता है। जो गलियों की और सड़कों की जो सफाई करते हैं उन्हें हाकरोब कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका जवाब लिखते हैं कि हाकरोब गली, मोहल्लों और सड़कों की सफाई करते हैं। तो इसका जवाब देखें, हाकरोब गली, मोहल्लों और सड़कों की सफाई करते हैं। यहाँ पे भी देखें, गली के बाद सख्ता आएगा और आखिर में आपने हतमा लगाना है। सवाल नंबर 3 है, बड़े होकर आप कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे, वजह भी बताएं। तो आप जो भी पेशा इख्तियार करना चाहते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँगी, क्योंकि डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है और मैं भी लोगों का इलाज करूँगी और दिन रात उनकी खिदमत करूँगी, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपना जवाब लिख सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने लिख लिया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है और मैं भी लोगों का इलाज करूंगा और दिन रात इनकी खिदमत करूंगा। तो इस तरह जो है ना, ये आपका जवाब मुकम्मल हो गया, ठीक है। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, बताएं कि आपके हमसाए किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे हमसाए जो हैं वो एक हकीम हैं, वो जड़ी बूटियों से मरीज़ों का इलाज करते हैं। या बता सकते हैं अगर किसी के हमसाए, जैसे हमारे हमसाए एक कसाब हैं, वो गोश्त बेचते हैं। कसाब होते हैं ना जो गोश्त का काम करते हैं। और इसके अलावा आप बता सकते हैं हमारे हमसाए बढ़ई हैं, वो लकड़ी का काम करते हैं, उनका एक कारखाना है, ठीक है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि हमारे हमसाए जो हैं वो मोची हैं, वो जूतों का काम करते हैं। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ बता सकते हैं कि कौन सा काम करता है आपके हमसाए। तो लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, इशारे देकर अरकान की तरतीब दुरुस्त करें और लफ्ज़ सामने लिखें। अब सबसे पहले देखें, जुमले लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा इन जुमलों से कि ये कौन सा काम है और उसके बाद उनके जो पेशे हैं वो लिखे हुए हैं। तो वो तरतीब उनकी ठीक नहीं है, आपने तरतीब उनकी करके इधर ठीक लिखनी है, ठीक है। जैसे अब ये देखें, पहला है, पौधों की हिफाजत करता है। कौन करता है पौधों की हिफाजत? ली और माँ। लेकिन अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? माली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माली, कि माली जो है वो पौधों की हिफाजत करता है। आगे है, कपड़े धोता है। कौन धोता है कपड़े? धोबी, ठीक है। इसको उन्होंने तरतीब देनी है, इसको आपने सही तरतीब देनी है। जैसे देखें, धोबी,
دھوبی. اسی طرح اسکول کی حفاظت کرتا ہے. کون کرتا ہے اسکول کی حفاظت؟ چوکیدار. چوکیدار دیکھیں، چوکیدار. ٹھیک ہے. اسی طرح کپڑے سیتا ہے. کپڑے کون سیتا ہے؟ درزی. درزی. اور آپ نے اس میں دیکھا یہ ارکان ہے. ارکان میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لی، ماں، اس طرح کر کے 2 لفظ کٹھے ہوں گے، 3 لفظ کٹھے ہوں گے، ان کی ایک ہی آواز نکلتی ہے. 2 ارکان ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں جوتے، اگلا دیکھیں جوتے مرمت کرتا ہے. چی مو. اب کون ہے یہ؟ کون جوتے مرمت کرتا ہے؟ تو سیدھی ترتیب کر کے لکھیں تو کیا بنے گا؟ موچی. ٹھیک ہے. اس طرح یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. قواعد سیکھیں. سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ کر کے سامنے خانوں میں لکھیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہے. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، جو ہے اس کی ایک قسم ہے کلمہ اور دوسری محمل ہے. آگے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی 3 اقسام ہے. کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3. پہلا ہے جی اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف. ٹھیک ہے. یہ 3 اس کی اقسام ہے. اور ان اقسام میں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اسم اور فعل کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک نام ہے. ہر چیز کا. اب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے نا تو اس کا بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کوئی بیڈ بناتے ہیں تو بیڈ میں بنانے میں بھی آپ کہیں گے کہ یہ لکڑی ہے، یہ کیل ہے. اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں کے بھی ایک نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نام کون کون سے ہیں. اسی طرح فعل کہتے ہیں کوئی بھی کام، چاہے وہ ہو رہا ہے، چاہے ہم کرتے ہیں، چاہے ہم سہتے ہیں، یہ سارے جو کام ہیں یہ فعل ہوتے ہیں. ویسے اس کا اگر نام مطلب دیکھا جائے نا تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے، جملوں میں دیکھنا ہے کہ اس میں کام کون سے ہو رہے ہیں اور نام کون سے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سب سے پہلے دیکھیں جملہ لکھا ہوا ہے استانی جی پڑھاتی ہیں. اب سب سے پہلے دیکھیں کہ استانی جی یہ کیا ہے؟ ایک نام ہے کام کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نام ہے اور پڑھاتی ہیں، پڑھانا یہ ایک فعل ہے. تو ہم ادھر کیا لکھیں گے؟ استانی جی ٹھیک ہو گیا. اور پڑھاتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فعل ہے. لیکن اس میں بھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہیں، ہے، ہوں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے تھی، تھا، یہ فعل ناقص ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل ناقص. یہ فعل کیا ہوتے ہیں؟ فعل ناقص ہوتے ہیں. جیسے آپ کو میں تھوڑا سا ادھر کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں ایسے لکھتے ہیں فعل ناقص. اور اس میں فعل ناقص تو آخر میں سب کے آ رہے ہیں، جیسے ہیں ادھر آ رہا ہے اور یہ فعل ناقص ہے. لیکن اس میں دیکھنا ہے اسم اور فعل. ٹھیک ہے. آگے ہے لڑکے کھیل رہے ہیں. اب لڑکے کیا ہے؟ یہاں پر اسم ہے. ٹھیک ہے. اور کھیل رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کھیلنا، یعنی یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اسی طرح دیکھیں بچے دوڑ رہے ہیں. بچے کیا ہے؟ نام ہے نا. اور کام کیا ہے؟ دوڑ رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہاک روب کام کر رہا ہے. ہاک روب یعنی ایک نام ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے. استانی جی ایک پیشے کے لحاظ سے نام ہے. کام کر رہا ہے یہ اس کا فعل ہے.
اسی طرح دیکھیں احمد کھڑا ہے، احمد کیا ہے؟ اسم ہے، اور کھڑا ہے، کھڑا ہونا یہ فعل ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ جو سوال ہے وہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا اسم اور فعل کیا ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا پیشے کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ آپ کا نام اصل نام ہے، جیسے آپ کے والدین نے آپ کا نام دانیار رکھا ہے، ندا رکھا ہے، صبا رکھا ہے، عائشہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کا جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام، چاہے آپ کپڑے دھو رہے ہیں، چاہے آپ کھانا بنا رہے ہیں، چاہے آپ صفائی کر رہے ہیں، کوئی بھی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پڑھیں، سوال نمبر 7 ہے، در ذیل عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ جیسے میں ابھی پڑھائی کروں گی۔ میرے دادا اسکول میں مالی ہیں، وہ پودوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں وقت پر پانی دیتے ہیں، ان کے ارد گرد فالتو گھاس صاف کرتے ہیں۔ میری پھوپھی نرس ہیں، میرے تایا استاد ہیں، میرے ابو فوجی ہیں، میری امی گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، انہیں بازار سے سودا لا کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں اس عبارت میں اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو یہاں پر فعل کے بارے میں، کاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پیشے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں وہ پیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ میرے دادا ابو اسکول میں مالی ہیں، میرے تایا ابو استاد ہیں، میرے ابو فوجی ہیں، اور میری امی گھر کا کام کرتی ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ آپ کے پیشے ہیں، آپ کام جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، دی ہوئی ہر تصویر کے سامنے ایک ایک جملہ لکھ کر بتائیں کہ کون کیا کام کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس تصویر میں آپ غور سے دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، آپ کو جوتے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک موچی جو ہے وہ جوتوں کی مرمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ ایک ڈرائیور ہوگا۔ پھر یہاں پہ دیکھیں آپ کو فوجی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک پلمبر کی تصویر ہے، تو آپ نے ان کے بارے میں جو ہے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی تصویر جو ہے وہ دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ موچی جوتے مرمت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لکھیں گے موچی جوتے مرمت کا مطلب ہوتا ہے اگر خراب ہو گیا تو دوبارہ سے ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے، مرمت کرتا ہے۔ دوسری تصویر دیکھیں کہ دوسری تصویر میں کیا بتایا گیا ہے؟ ڈرائیور ٹیکسی چلاتا ہے۔ ڈرائیور دیکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ ڈا رے الف را حمزہ یہ واؤ رے، ڈرائیور، ڈرائیور ٹیکسی ٹے یہ کیا سین چھوڑیے سی، ٹیکسی چلاتا ہے، یہ بھی ایک کام ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تصویر دیکھیں کہ یہ فوج کی تصویر ہے نا، تو کمانڈو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، یا فوجی بھی لکھ سکتے ہیں، فوجی ملک کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، یہاں پہ ہی لکھ لیتے ہیں۔ پھر آگے ہے جی مکینک گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے۔ آپ کی جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ مکینک کے پاس۔ تو مکینک کیسے لکھتے ہیں؟ میم کاف یہ نون کیاف، مکینک، ٹھیک ہے، ایسے لکھیں گے مکینک۔ مکینک گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جو آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔
آؤ کریں کام۔ سوال نمبر 9 ہے اپنی پسند کے کسی پیشے کا حلیہ اختیار کریں، پھر اس کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ آپ ایک ڈاکٹر کا جو ہے نا وہ لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں، مجھے لوگوں کی مدد کرنا پسند ہے، میرا اپنا بھی ایک کلینک ہے، اور اس کے بعد اس طرح آپ 5 جملے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جائزہ نمبر 2 دیکھیں، سننا۔ دیے ہوئے لفظوں کو غور سے سنیں اور ان کے ارکان بتائیں۔ اب ان کے ارکان آپ نے بتانے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ارکان کیا ہوتا ہے کہ ایک آواز اکٹھی نکلتی ہے، حرفوں کی آواز جو ہے نا وہ اکٹھی نکلتی ہے، جیسے ہم اس کی بتاتے ہیں، جیسے چڑیا، چڑیا، تو پہلے کی ہوگی، میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں یہاں پہ، چڑ اور یا، یہ اس کا جو ہے یہ ان کے ارکان ہے، 2 ارکان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ اکٹھا اگر لکھیں تو یہ بن جاتا ہے چڑیا۔ اسی طرح اگر دیکھیں غور سے، چوہا، تو چوہا، یہ اس کے کیا ہیں ارکان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے محنت، محنت، تو اس کا کیا محنت۔ اس کے بعد دیکھیں سبزی، 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 اسی طرح دیکھیں دروازہ، اس کے 3 بنیں گے، دروازہ، دروازہ، ٹھیک ہے، یہ اس کے بن گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ بولنا۔ سوال نمبر 2 ہے دی ہوئی تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، چند جملوں میں بتائیں۔ تو آپ تصویر میں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا یہ منظر کشی کے بارے میں ہے، کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جگہ دیکھیں، جگہ کون سی ہے، تو سب سے پہلے بتاتے ہیں یہ ایک پارک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو جیسے آپ دیکھیں پودے ہیں اور درخت ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ کون کون ہے ادھر، جیسے آپ بتا رہے ہیں بچے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، اب کر کیا رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ جھولا لے رہی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں نے جملے لکھ لی ہیں۔ یہ ایک پارک ہے، اس میں بچے کھیل رہے ہیں، 2 بچیاں جھولا جھول رہی ہیں، 2 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور پارک بہت صاف ستھرا ہے۔ اس طرح آپ بھی کوئی بھی تصویر دیکھ کر جو ہے وہ جملے بنا سکتے ہیں۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 3 ہے دی ہوئی عبارت 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک عبارت دی گئی ہے، اس میں ہم نے اس کو روانی کے ساتھ اور 1 منٹ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں سب کچھ دیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے کو عقل دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارا خالق کون ہے، سوال جو پہلا پوچھا گیا ہے وہ ہے ہمارا خالق کون ہے، تو ہمارا خالق کون ہے، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو پہلا تو ہمیں یہ یہاں پہ نظر آ گیا کہ پہلا جو ہے نا سوال کا جواب یہاں پہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 3 نعمتوں کے نام بتائیں، تو یہاں پر بتایا گیا نا کہ دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، تو یہ 3 جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں،
ان سب نعمتوں کے ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تیسرا آ گیا. زبان شناسی. سوال نمبر 4 ہے کلمہ کے ساتھ مہمل لگا کر جملہ مکمل کیجئے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لفظ کی جو ہیں وہ 2 اقسام ہوتی ہیں. لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. ایک ہے کلمہ اور ایک ہے مہمل. کلمہ ہوتا ہے با معنی، ٹھیک ہے، با معنی الفاظ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مہمل ہوتا ہے بے معنی الفاظ جن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، مطلب ہی سمجھ نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے کلمہ کے ساتھ مہمل لگانی ہے. تو سب سے پہلے جملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جملے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت بارش ڈیش ہو رہی ہے. تو ہم اکثر جیسے بارش ہے یہ کلمہ ہے، اس کے ساتھ مہمل ہم کیسے لگائیں گے؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا بارش وارش. ٹھیک ہے، تو اس وقت بارش ہو رہی ہے، تو یہ اس کا مہمل ہو گیا. دوسرا ہے جی کوڑا ڈیش گلی نہ پھینکو. کوڑا ہم کیا کہتے ہیں؟ کرکٹ. کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکو. دیکھو اب دیکھیں پہلے روٹی ڈیش کھا لو. پہلے روٹی ووٹی کھا لو. پہلے روٹی ووٹی کھا لو. تو اس میں روٹی کی تو سمجھ آتی ہے، ووٹی یہ مہمل ہے، اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس سب نے گانا وانا سنا. سب نے گانا وانا سنا. تو اس طرح یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے یہ جھوٹ ڈیش کی کہانی ہے. یہ جھوٹ موٹ کی کہانی ہے. سوال نمبر 5 ہے دیے ہوئے جملوں میں سے فعل چن کر کالم میں لکھیں. اب فعل کا آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوتا ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے فعل ڈھونڈنا ہے. جیسے استانی جی ہمیں پڑھاتی ہیں، تو پڑھاتی کیا ہے؟ یہاں پر فعل ہے. ہم نے آم کھائے. کھائے یہاں پہ کیا ہے؟ فعل. خاکروب صفائی کر رہا ہے. صفائی کر رہا ہے، یہ ہو گیا. لڑکوں نے کرکٹ کھیلی. تو کھیلی یہ فعل ہو گیا. بچے ہنس رہے ہیں. اچھا بچے ہنس رہے ہیں، تو ہنس رہے ہیں. اچھا یہ لکھنے میں لفظ آتا ہے ہنس، لیکن بولنے میں ہم کیسے بولیں گے؟ ہنس. ٹھیک ہے، نون جو ہے وہ لکھنے میں آئے گا لیکن بولنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کا سوال مکمل ہوا. لکھنا. سوال نمبر 6 ہے دی ہوئی تصویر میں بلی پریشان نظر آ رہی ہے. پریشانی کی وجہ بتائیں. آپ اسے خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ ایک بلی نظر آ رہی ہے نا. یہ دیکھیں وہ رو بھی رہی ہے. دیکھیں وہ پریشان ہے، تو آپ نے وجہ بتانی ہے کہ وہ کیوں پریشان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر لکھیں گے. اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بلی بھوکی ہے اس لیے پریشان ہے. ہم اسے دودھ پلا کر اور گوشت کھلا کر خوش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے یہ آپ کی مشق جو ہے سبق نمبر 10 کی مکمل ہو جاتی ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.